बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि काबतुल्लाह जो है, जिसकी तरफ तमाम आलम इस्लाम अपनी इबादत के अंदर जिसकी तरफ रुख किया जाता है, सजदा जिस तरफ रुख करके किया जाता है, रुकू और क़याम जिसकी तरफ रुख करके किया जाता है, काबा के बारे में बात करेंगे कि काबा जो है इसकी तामीर कब हुई, किस तरह हुई, इसका तूल अर्ज़ क्या था, किसके सबसे पहले इसके जो बानी अव्वल हैं वो कौन है और किस तरह ये तामीरी मराहिल से गुज़रता हुआ, जिस तरह आज हम इसको देखते हैं इस अंदाज़ के अंदर काबे की जो शक्ल है वो मुकम्मल हुई और काबे की तामीर का सिलसिला जो है वो रुका। और इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि काबे के जब काबे का ज़िक्र किया जाता है तो साथ ही ज़िक्र आता है हजर अस्वद का, रुकन जमानी का, मुस्तलज़म का, मीज़ाब रहमत का। इन चीज़ों पर भी गुफ्तगू करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, मकाम इब्राहीम क्या है और इन तमाम चीज़ों को काबा से जो निस्बत है वो क्या हासिल है। और ख़ुसूसन हम ये गुफ्तगू करेंगे कुरान पाक के सूरह बकरा पहला सुपारा, उसके अंदर जो आयतें हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से हैं कि जब उन्होंने काबे को तामीर किया तो किस अंदाज़ में तामीर किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या दुआएँ मांगी और काबा तामीर करने के बाद काबा को आबाद करने की दुआएँ किस तरह हुई और ये काबा कैसे आबाद हुआ, और बहुत सारी मालूमाती गुफ्तगू करेंगे। और इस शानदार उन्वान पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद इमरान नईमी क़ादरी साहिब। आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपके साथ मौजूद हैं हाफिज़ फ़हीम नाज़िम क़ादरी साहिब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। किबला नईमी साहिब, आपसे ही मैं आगाज़ करता हूँ और पहला सवाल ये है कि काबा जो किबला है हमारा, जिसकी तरफ रुख करते हैं नमाज के अंदर, क़याम, रुकू और सजदा, और ये बात भी वाज़ेह है कि हम काबे की इबादत नहीं करते, इबादत अल्लाह की करते हैं। काबा सिर्फ़ किबला है, वो एक समत है जिसकी तरफ हमारा नमाज के दौरान मुँह होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि काबा की तामीर सबसे पहले किसने की। और एक सुनने में ये आता है कि किबला ज़मीन में है जिसको काबा कहा जाता है, और ऐन इसी के ऊपर सातों आसमानों के ऊपर भी एक किबला है जिसका फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं कि काबा की तामीर का आगाज़ कब हुआ और कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मुफ्ती साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आपकी वसातत से, आपकी पूरी टीम का, कि सुबह मार्फत के नाम से ये जो प्रोग्राम आपने बड़े आसान अंदाज के साथ तरतीब दिया है। तो आज के मौजू की तरफ चलते हुए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि खाना काबा ये मुसलमानों का किबला है, बेशक, और इसी की तरफ मुँह करके हम नमाज़ पढ़ते हैं। हकीकत ये है कि इबादत तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करते हैं, खाना काबा की हम इबादत नहीं करते। अब खाना काबा की तामीर जो है, इसकी सिलसिले के अंदर बहुत सारी रिवायात हमें मिलती हैं कि तारीख़ के अंदर और अहादीस की सूरत में और फिर कुरान पाक की आयात की सूरत में हमें एक पूरा ज़ख़ीरा हमें मिलता है कि खाना काबा की तामीर कब शुरू हुई और फिर किस तरह मरातब तरातीब और मरातब से गुज़रते हुए आज खाना काबा जिस शक्ल और जिस हैयत के अंदर और जिस हैबत के साथ हमारे सामने मौजूद है, हम उसका नज़ारा करते हैं और फ़यूज़ व बरक़ात भी हासिल करते हैं। सबसे पहले खाना काबा की तामीर के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो खाना काबा की तामीर करें। अब रिवायात में आता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तामीर का हुक्म दिया तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से कहा कि आसमानों के अंदर एक जो है वो बैत तैयार करो और फिर हर ज़मीन के अंदर एक बैत तैयार करो। तो इस तरह जो है वो कुल 14 जो है वो खाने जो है वो बैत जो है वो तामीर किए गए, खाना काबा तामीर किए गए।
اب اس کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ جو زمین کے اوپر خانہ کعبہ ہے، جب فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تو زمین کی انتہا تک اس کی کھدائی کی گئی اور وہاں سے جو ہے وہ دیواریں جو ہیں وہ اٹھائی گئی. اور یہ ہے کہ زمین پر جو خانہ کعبہ موجود ہے اور اسی طرح بیت المعمور ہے جس کی طرف فرشتے جو ہے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، اور زمین پر خانہ کعبہ موجود ہے، اس کی تعمیر کرتے ہیں. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی ہیئت پر جو ہے وہ خانہ کعبہ تعمیر کیا. اب اس حوالے سے پہلی دفعہ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے بعد خانہ کعبہ تعمیر کیا، یعنی کہ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ فرشتوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا. اور اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ جل شانہ نے زمین پہ بھیجا، آپ عین اسی جگہ پہ آپ تشریف لائے اور پھر آپ نے اللہ کے حکم سے وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر یہ بالکل منہدم بھی ہو گیا. پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آپ کی زوجہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، آپ کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لیا اور آپ نے حجاز مقدس کا جب آپ نے رخ کیا، آپ اس مقام پہ پہنچے اور آپ نے اس جہاں پر بیت ہے آپ نے ان کو یہاں پہ چھوڑا اور جانے لگے. تو آپ کی زوجہ آپ کے پیچھے ہوئیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں اور کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. تو آپ نے کہا، آپ کی بیوی نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں کہ اللہ کے سائے کے اندر اور اللہ کے پاس ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب چلے گئے. اب کافی عرصہ گزرتا رہا حتیٰ کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور پھر آپ کی پہلی شادی ہوئی، پھر دوسری شادی ہوئی. پھر جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا خانہ کعبہ کی تعمیر کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر اپنے بیٹے سے کہا، اسماعیل سے کہا کہ مجھے رب کا حکم ہوا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب کے حکم کو بجا لائیے. تو آپ نے کہا کہ میرا ساتھ دو گے؟ عرض کرتے ہیں کہ ہاں میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر، اب یہ تیسری تعمیر ہو رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کر رہے ہیں اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل سلام اللہ علیہ السلام آپ جو ہے سامان لا کے دے رہے تھے. اب یہ جو تعمیر کی جا رہی تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، یہ بغیر کسی چونے اور بغیر کسی مٹی کے ذریعے اس کو تعمیر کیا گیا، فقط پتھر لگا کر آپ نے اس کی تعمیر کی. اور اس کے بعد جو ہے پھر طوفان نوح آیا. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب یہ طوفان نوح آیا تو یہ خانہ کعبہ پھر منہدم ہو گیا. تو اس پر حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. تیسری دفعہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا پتھروں کے ذریعے. اور پھر حضرت اس کے بعد حضرت پانچویں دفعہ اس کو عمالقہ نے تعمیر کیا اور چھٹی دفعہ اس کو جرہم نے تعمیر کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے اقصا نے اس کو تعمیر کیا. جد امجد آپ کے قصا جو ہیں انہوں نے تعمیر کیا. اور 8ویں بار اس کو قریش نے تعمیر کیا اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر 9ویں بار حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو تعمیر کیا. پہلے آپ نے اس کو تعمیر کیا، پھر آپ نے اس کو تعمیر کیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر حملہ کیا گیا تو اس وقت منجنیق کے ذریعے جب پتھر پھینکے گئے تو خانہ کعبہ کو لگے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ حجاج بن یوسف کے حکم سے یہ خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا گیا. اور پھر سلطنت عثمانیہ کے اندر آ کر اس کو آخری بار تعمیر کیا گیا، جو اب شکل کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے اور جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جی بالکل، بہت خوبصورت انداز میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ
فرشتوں سے شروع ہوا، حضرت آدم سے ہوتا ہوا سلطنت عثمانیہ تک وہ سلسلہ پہنچا، اور کعبہ مختلف ادوار میں مختلف تعمیری مراحل سے گزرتا گیا، اور آخری دفعہ سلطنت عثمانیہ میں اس کو تعمیر کیا گیا، اور اس کی وہی حیت ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ حافظ فہیم ناظم صاحب، میں چاہتا ہوں آپ بھی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ کعبہ کی تعمیر کے مراحل پہ بات ہو رہی ہے، آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ السرا پردہ حسن قدیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ روز نت نئے موضوعات کے ساتھ عوام الناس کو اور ہمیں محظوظ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کی اس کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس سے مزید مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت خوبصورت موضوع آپ نے اور تفصیل تو علامہ صاحب بیان کر چکے ہیں، لیکن مختلف روایات ہیں کہ کعبہ کتنی مرتبہ تعمیر ہوا۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا، اور کچھ نے لکھا ہے 11 مرتبہ تعمیر ہوا۔ لیکن تعمیر کی جو آپ نے بھی ذکر کیا اپنی بات میں کہ یہ سب سے پہلے جو بیت المعمور 7 آسمانوں کے اوپر جو فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ بالکل اسی کعبے کے بالکل عین اوپر ہے، اور جو زمین پر کعبہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ زمین کا بالکل درمیان ہے، پوری زمین، روئے زمین کا بالکل سینٹر یعنی درمیان والی جگہ ہے۔ کہتے ہیں نا، اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، تو عزت اسلام تو اللہ کا گھر ہے، تخلیق تیری کی ہے خلیل و ذبیح نے، تو عظمت اسلام تو اللہ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو پہلا کعبہ تعمیر کیا گیا آسمانوں پر، اس کی کیا وجہ بنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا کہا، تفسیر قرطبی میں یہ بیان ہوا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ذکر کیا کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، تیرا جو خلیفہ ہوگا وہ زمین پر فتنہ و فساد برپا کریں گے، خون ریزی ہوگی۔ تو اس پر فرشتوں کو لگا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کی یہ بات ناگوار گزری ہے، تو انہوں نے اللہ کے عرش کے نیچے عبادت شروع کر دی، طواف کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ستونوں کے ذریعے، 4 ستونوں کی مانند ایک تعمیر، ایک نقشہ بھیجا، جس کے گرد جو ہے وہ فرشتوں نے طواف شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اس پر پھر جب فرشتوں نے یہ تسبیح کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا طواف کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس طرح کا ایک جو قبلہ ہے وہ زمین پر بھی بناؤ۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ زمین پر نمودار ہوئے، تو پھر انہوں نے زمین پر آ کر اس طرح کا ایک قبلہ بنایا۔ تو سب سے پہلے جو اس کی تعمیر ہوئی، علامہ صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی، بے شک، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال کا فرق ہی آ گیا۔ 2000 سال یہ فرشتوں کی تخلیق رہی جب یہ کعبہ بنا رہا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میں زمین پر تو فرشتوں کی وہ تسبیح نہیں سن پاتا جس طرح کہ میں بیت المعمور پر دکھتا تھا یا سنتا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبریل امین علیہ السلام یا فرشتوں کے ذریعے اس جگہ کی نشاندہی فرمایا کہ اس جگہ پر جہاں یہ نشاندہی کی گئی ہے یہاں پر بھی اسی طرح کا قبلہ بناؤ۔ تو فرشتے نمودار ہوئے اور اپنے پر مارے، تو کہا جاتا ہے کہ 7 زمینوں کی تہ تک اس کی بنیادیں پڑ گئی۔ تو پھر یہ تعمیر ہوا۔ تو اس طرح یہ تعمیر کا سلسلہ جاری رہا۔ تو پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور پھر تیسری مرتبہ حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر نہیں کی بلکہ اس کی بنیادوں کو اور اس کی دیواروں کو دوبارہ مرمت کیا۔ اور پھر چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ تو یہ اس طرح یہ ایک روایات جو ہیں یہ چلتی آ رہی ہیں، اور مزید پہ انشاءاللہ آپ سے بھی سنیں گے اور علامہ صاحب سے انشاءاللہ اس سے بات کریں گے۔ جی، کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بات ہو رہی ہے، اور ابھی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی گئی، 4 سپارے کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ گھر جو ہے وہ بکہ کے اندر ہے۔ قرآن نے بکہ کہا، بکہ سے یہاں مراد مکہ ہی ہے۔
مکہ کا پرانا نام ہے بکہ با کے ساتھ، اور یہ بیت اللہ جہاں ہے جس جگہ پر ہے اس شہر کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، یعنی کہ کعبہ کی عمارت جس جگہ پر ہے اگر پوری زمین کا ہم اگر جائزہ لیں معائنہ کریں تو زمین کا جو وسط ہے یہ کعبہ بنتا ہے، یعنی کہ بالکل زمین کا جو سینٹر ہے جو مرکز ہے وہ کعبہ ہے، اور بالکل زمین کے درمیان کعبہ کو اس لیے بنایا گیا کہ مرکز جو ہے وہ درمیان میں ہوگا اور سارے لوگ جو ہیں وہ مرکز کی طرف متوجہ ہوں گے، اور یہ جس شہر کے اندر اللہ نے کعبہ بنایا اور جس شہر کے اندر یہ قبلہ ہے اس شہر کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ام القریٰ کا مطلب ہے، قریٰ ویسے کہتے ہیں شہر کو، بستی کو، علاقے کو، ام القریٰ کا مطلب ہے سب سے پرانا علاقہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب اس زمین کو تخلیق فرمایا، جب یہ زمین پیدا ہوئی تو پوری زمین پر پانی تھا، اور زمین کا سب سے پہلا حصہ جس سے پانی ختم ہوا اور خشکی نمودار ہوئی، زمین کا وہ ٹکڑا جو پانی کے نیچے سے نمودار ہوا، وہ سب سے پہلے وہ یہی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے کعبہ بنایا ہے، مکہ، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے اس کو بنایا، للناس، لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ اگر اتحاد چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہو کر رہیں، انہیں ان کا ایک مرکز بنا دیا۔ مرکز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یگانگت آئے، لوگوں کے اندر اتحاد پیدا ہو۔ نعیمی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں کہ جس طرح اشارتاً تو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے، سوال یہی ہے کہ آخر کعبہ بنایا کیوں؟ یہ بات تو آ گئی کہ اللہ کی بندگی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں تم منہ کرو گے وہاں اللہ کے جلوے تمہیں ملیں گے۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے جس کے لیے ڈائریکشن کو خاص کیا گیا، قبلہ کی سمت کو متعین کیا گیا، قبلے سے منہ پھیر کے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، الا یہ کہ جس پر قبلہ مشتبہ ہو جائے، وہ ایک الگ مسائل ہیں۔ آخر صرف کعبہ بنانے کا مقصد محض ایک قبلے کا تعین تو نہیں نا، اس کے اور بھی مقاصد ہوں گے، جس طرح مرکز کی بات ہو رہی ہے، اتحاد کی بات ہو رہی ہے، اور سارے ایک خدا کی طرف آئیں، اور اس ایک خدا نے ایک مرکز بنایا لوگوں کو توحید پہ جمع کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ بنانے کے اندر اور کیا کیا حکمتیں ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں اور ہمارے لیے ان کے اندر سبق ہے اور درس ہے؟ بے شک مفتی صاحب آپ نے درست فرمایا، آپ نے سوال بھی کیا اور سوال کے اندر کئی آپ نے جواب بھی عطا فرما دیے۔ اب اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اجتماع کا ہے، کہ ویسے تو جیسے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم جدھر بھی منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے، تو یقیناً تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو ایک خاص متعین صورت میں اور اس کو بنوانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو کر اجتماعیت ظاہر ہو جائے، اور پھر اللہ رب العزت کا خاص قرب جو ہے جب لوگ جمع ہو کر اجتماع کی صورت میں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اپنے رب سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات اس پہ نازل ہوں گی، اور پھر اللہ رب العزت کے بہت سارے انبیاء وہاں پہ تشریف لائے، پھر انبیاء نے جیسے زندگی گزاری، ان کے مقامات، تاکہ ان کا بھی مشاہدہ ہو سکے اور اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا جو ہے وہ مشاہدہ ہو سکے۔ پھر جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اس میں رکن یمانی ہے، پھر التزام ہے، پھر حجر اسود ہے، اور مقام ابراہیم ہے، پھر حتیم ہے، ان ساری چیزوں کی الگ الگ برکات ہیں، کہ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب جو بندہ مسجد حرم میں یعنی خانہ کعبہ میں آتا ہے تو اس کے لیے 120 نیکیاں ہیں۔ وہ اس طرح کہ فرمایا کہ جو بندہ طواف جب کرتا ہے تو اس کے لیے 60 نیکیاں ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے وہاں پہ تو اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، اور پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک تو اس کو نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اس پہ نیکیاں ملتی ہیں، پھر طواف کرنے کی، پھر خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے چاہا کہ بندے جب ایک ایسا مکان بن جائے، ایک ایسا بیت بن جائے کہ جس کو دیکھیں بھی تو اس کو عبادت ملے۔ اب دیکھیں وہاں پہ جا کے وہاں اب جہاں بھی نماز پڑھیں وہاں پہ تو ثواب ملتا ہے یقیناً، لیکن جب خانہ کعبہ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر مخصوص جو ہے وہ آپ کو ایک نماز جب ادا کرتے ہیں تو اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔
تو ایسے ہی ایک بندہ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا کہ اسے 3 طرح کا ثواب ہے، تو دیکھنے کا ثواب ہے اور پھر اسے وہاں پہ نوافل ادا کرنے کا، پھر طواف ادا کرنے کا، کہا کہ یہ ایک ہی بندے کو سارے ثواب مل رہے ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ اتنے ثواب۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور دیگر انبیاء کا جو وہاں پر نزول ہوا ہے، اور 70 انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر آپ نے طواف کیا، اور بہت سارے انبیاء جو ہے وہاں آئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کروانے کے لیے، اور پھر زمین کے بالکل وسط کے اندر اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ بنوایا، کیونکہ پہلا کعبہ جو ہے جیسے پہلے بھی بتایا گیا کہ خانہ کعبہ کو بالکل زمین کے وسط کے اندر اور بالکل زمین کی آخری تہہ تک کھدائی کر کے اس کو بنایا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ پوری دنیا کے زمین کے بالکل وسط کے اندر اس لیے ہے تاکہ ہر طرف سے جو عبادت کرنے والا ہے اور اللہ رب العزت کا حکم جو ہے وہ تمام تک جو ہے وہ برابر پہنچے اور ہر کسی کو برابر ثواب ملے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنا حکم پہنچانے کے لیے اس لیے خانہ کعبہ کو وسط میں رکھا اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی، تاکہ اس کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ ایک تو سمت متعین ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم سب کی سمت جو ہے وہ ایک ہے، ہمارا مرکز و محور و منبع جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو وہاں پہ تعمیر کروایا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حکمت علماء نے بیان فرمائی۔ یقیناً اسی طرح ہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات جس طرح واحد ہے، یکتا ہے، کوئی شریک نہیں۔ اس نے کہا میرے ماننے والوں کا مرکز بھی ایک ہونا چاہیے، اور ایک مرکز کی طرف جب سب متوجہ ہوں گے تو اس مرکز کی برکات انہیں حاصل ہوں گی، اور مرکز پر ویسے ہی برکت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کھانا کھاؤ اور اگر پلیٹ میں کھانا ایک ہی طرح کا ہے تو درمیان سے نہیں کھانا، سائڈوں سے کھاتے کھاتے درمیان تک آنا ہے۔ درمیان سے کیوں نہیں کھانا؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ درمیان میں برکت نازل ہو رہی ہے، اور برکت وہ نازل ہوتی رہنی چاہیے۔ اگر درمیان ہی ختم ہو جائے گا تو برکت کا نزول پھر کہاں ہوگا؟ اور ابھی بہت خوبصورت ایک کعبہ کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی، اجتماعیت، کہ مسلمان جو ہیں وہ اجتماع ان کا ہو، وہ اکٹھے ہوں، وہ ایک ہوں۔ فہیم صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کعبہ بنانے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت اجتماعیت کو مد نظر رکھنا ہے، کہ سارے اللہ کو ماننے والے وہاں جب جمع ہوتے ہیں، ایک لباس ہے، کسی رنگ کا، نسل کا، روپے پیسے کا اعتبار ہی کوئی نہیں، سارے بیک زباں ہو کر کہہ رہے ہیں جی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اجتماعیت کا جب وہ نظارہ ہوتا ہے تو وہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم اجتماعیت کو پکڑیں اور ہم مختلف گروہوں میں تقسیم نہ ہو۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دنیا کے بت قلوں میں پہلا وہ گھر خدا کا۔ بہت خوبصورت آپ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ اجتماعیت ضرورت بھی آج اسی امر کی ہے۔ واقعی ہم تو مختلف گروہوں میں بٹ چکے ہیں، اور آج بہت سارے موضوعات نظر آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں اس طرح کی نظر آ رہی ہیں، لیکن وہاں پر جا کر ایک نظارہ ہمیں اس طرح کا ملتا ہے کہ کاش ہم یکجا ہو جائیں، اور یہی پوری دنیا کو پیغام وہاں سے مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو وہاں پر جانا نصیب کرے، اور وہاں کی جو وہ حج کی جو یا عمرہ کی ادائیگی میں جو ہمیں ایک منظر نظر آتا ہے، یا روزانہ ہمیں ایک منظر نظر آتا ہے کہ ایک ہی لباس ہے اور ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی ڈھنگ ہے، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پہلے بہت فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، اور قرآن و حدیث سے بھی یہی واضح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں، ہمارا ایک ہی مرکز ہو، ایک ہی محور ہو۔ اور دیکھیں نا کہ لباس مثال کے طور پر جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تبھی ایک سفید لباس ہمیں پہنا دیا جاتا ہے، حالانکہ دوسرا بھی پہنا سکتے ہیں، لیکن ایک سفید لباس جو پہنا جاتا ہے وہ بھی اسی طرف ایک اشارہ ہے کہ ہم جس طرح کہ کعبہ شریف میں ہم طواف کرتے ہوئے ایک ہی لباس پہنتے ہیں۔ تو قبلہ وہاں پر ابھی بات ہو رہی تو مجھے یاد آ گیا ایک لفظ کے اپنے حجر اسود وہاں پر نصب ہے، اور حتیم کا حصہ بھی ہے۔ یہ حتیم کے حصے اجتماعیت کے ساتھ ساتھ چلو یہ بھی کہ یہ حتیم یہ کیا ہے، حتیم بھی خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہی ہے، کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب کریم دانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعمیر فرمائی تو اس وقت جو تھا وہ کچھ جو چھت کے لیے جو تھا وہ جو سامان تھا وہ کم پڑ گیا، تو اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا۔
سامان کم پڑنے کے لیے، لیکن وہ ہے کعبہ شریف کے اندر ہی. اور پھر پہلے اس کے دروازے بھی نہیں تھے، پھر بعد میں اس کے دروازے بھی بنے. ایک دروازہ اس کا داخلی تھا اور ایک خارجی تھا. پھر اس کا ایک دروازہ اونچا رکھا گیا تاکہ ہر کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو، بلکہ اس میں انتظام و انصرام کے ساتھ داخل ہوا جائے. تو حتیم کے اندر گویا جگہ کو اگر بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھتا ہے. تو اسی طرح حجر اسود، یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم، جی بالکل اسی طرح حجر اسود کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، مقام ابراہیم پر بھی کریں گے، رکن یمانی، مستلزم، صفا مروہ، سارے چیزوں پہ گفتگو کریں گے، اور حتیم پر بھی مزید سوالات کریں گے اور دونوں مہمانوں کی آرا لیں گے. یہاں پر ابھی جو بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ نے کعبہ کو بنایا ہے، اور جو ہماری اب تک کی بات اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کی حکمتوں کو سمجھا جائے. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے اجتماعیت، کہ لوگ جمع ہو جائیں، لوگ متحد ہو جائیں، رنگ کا، نسل کا، پیسے کا فرق ختم ہو جائے. اتنے جدید دور میں بھی ان سلے کپڑے پہننے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ ہم ان سلے کپڑے پہن رہے ہیں اتنے جدید دور کے اندر، کہ جہاں پر دوڑ لگی ہوئی ہے خوبصورت سے خوبصورت نظر آنے کی، وہاں پر کنگھی نہیں کی جا رہی، کہ اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب کنگھی نہیں کرنی والوں کو اسی طرح چھوڑا ہوا ہے، صرف اس کو فخر محسوس کر رہے ہیں. بس اسی اجتماعیت کو دکھانا مقصود ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ہو جائیں. اور اس پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں اس مختصر سی بریک کے بعد.